रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। जो वक्त मुयस्सर है उसमें जो भी इस मौजू से मुताल्लिक़ मेरे निकात हैं मैं जल्दी जल्दी समेटना चाहूँगा। हमारा मौजू है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद बेअसत। इसका मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अपॉइंटमेंट हुई है अल्लाह की तरफ से, जो मामूरियत है, वो किस हदफ को हासिल करने के लिए हुई है, आपको क्यों भेजा गया, दुनिया में भेजे जाने का मकसद क्या है। ज़ाहिर है हमारा ये मानना है कि आप वैसे तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह ने बड़ी मखलूक बनाई है, इतनी मखलूक बनाई है, ये कायनात इतनी वसी व अरीज़ है कि अब नूरी सालों का तसव्वुर आ गया है, लाइट ईयर्स, तो कितनी बड़ी मखलूक है। इस मखलूक में ये जो 5 फुट 6 फुट इंसान है, इसके बारे में ये माना जाता है कि ये सबसे अशरफ है। और इन इंसानों में जो सबसे बड़ी अल्लाह ताला ने फजीलत दी है, ऊंचा मकाम दिया है, वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, लंबी बातों को अगर शार्ट करें तो एक ही है, वो अल्लाह जो जिसकी सिफ़ात कुरान में बयान हुई हैं, उसके बाद अगर कोई है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो उनको जो भेजा गया तो आखिर वो कोई मामूली प्रोजेक्ट तो नहीं है। मैं हर लफ्ज़ सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी एक प्रोजेक्ट फेल हुआ है हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, तो उन्होंने कितना तरद्दुद किया है उस प्रोजेक्ट के लिए, फेल हो गया है। तो अल्लाह का भी कोई अगर प्रोजेक्ट है तो ये कोई मामूली प्रोजेक्ट तो नहीं था जिसके लिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। बहरहाल इसकी अगर मैं तमाम बारीकियों में जाऊँ तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। वो तो आदम अलैहिस्सलाम से बात चलेगी। वो एक बिल्डिंग तामीर होनी शुरू हुई जिसकी आखिरी ईंट मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा हो गया। फिर तो मैं दूसरी तरफ से आता हूँ, क्योंकि उस तरफ से तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। दूसरी तरफ से आता हूँ, वो ये है कि अल्लाह ने जितने भी नबी भेजे क्यों भेजे, यानी हुजूर भी नबियों में से एक नबी हैं। इंसानों में सबसे अफजल पहले नबियों को कर लेते हैं ना, तो नबी किस लिए अल्लाह ताला भेजता रहा जो दुनिया में। और नबी का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला अपने बंदू तक एक पैगाम पहुंचाना चाहता है। इंसान अगरचे के अशरफुल मखलूक़ात है, मगर वो अल्लाह से बराह रास्त कलाम का तहम्मुल नहीं कर सकता। ये नहीं कि अल्लाह हमसे कलाम नहीं कर सकता, अल्लाह हमसे कलाम कर सकता है, हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। पता है, हम तो जिन देखते हैं तो बुखार आ जाता है, तो फरिश्ता देखें तो वैसे ही दिल फट जाए, तो अल्लाह देखें पहाड़ जहाँ पे रेजा रेजा हो गया, तो हम अल्लाह का तहम्मुल नहीं कर सकते। मसला ये है, अल्लाह अपनी बात हम तक पहुँचाना चाहते हैं, इसके लिए अल्लाह ने मुख्तलिफ फिर कड़ियाँ बनाई हैं। इन अल्लाह यस्तफ़ी मिनल मलाइकत रुसुलन व मिनन नास, बेशक अल्लाह ताला फरिश्तों में से भी रसूल चुनता है और लोगों में से भी रसूल चुनता है। फरिश्ता नूर से बना है, नूर होने के नाते वो अल्लाह के कलाम का तामुल बराह रास्त कर लेता है। तो अल्लाह अपना कलाम उस फरिश्ते के मुंह में डालते हैं। वो फरिश्ता अल्लाह का कलाम लाके जिस इंसानों में से जिसको अल्लाह ने बतौर पैगाम्बर चुना होता है, वो फरिश्ता लाके अल्लाह का वो कलाम उस तक पहुँचा देता है। उसने फिर बाकी इंसानों तक पहुँचाना होता है। तो सारे नबी इस मकसद के लिए चुने गए कि ताकि जो अल्लाह ताला इंसानों तक अपना पैगाम पहुंचाना चाहता है वो उन नबियों के ज़रिए से पहुंचाए। इसकी 2 कड़ियाँ हैं, एक फरिश्ता और दूसरा इंसानों में से जिसको अल्लाह ने चुना होता है। अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकत रुसुलन व मिनन नास। ये पैगाम पहुंचाने का मकसद क्या है? पैगाम पहुंचाने का मकसद ये है कि ये जो दुनिया की ज़िंदगी है, अगरचे कि ये बहुत हमें भाती है, अगरचे कि इसकी बड़ी मसरूफियात हैं, बड़ी शानें हैं इस ज़िंदगी की। मेरी और आपकी ज़िंदगी भी है, बिल गेट की भी ज़िंदगी है, ठीक है ना। पहले वक्तों में आम किसी मज़दूर की भी ज़िंदगी होगी, शद्दाद की भी ज़िंदगी थी, फ़िरौन की भी ज़िंदगी थी, कारून की भी ज़िंदगी थी। हमारे भी घर हैं, बहरिया टाउन में भी लोगों के घर हैं, ठीक है। हम पाकिस्तान कश्मीर में रहते हैं, लोग अमेरिका में भी रहते हैं, फ्रांस में भी रहते हैं, जहाँ सड़कें भी कहते हैं शीशे की तरह होती हैं। तो दुनिया भी बड़ी चमकीली है, नज़र को खीरा करती है चमक तहज़ीब हाज़िर की।
لیکن یہ کہ جو اللہ کا علم ہے اس کے مطابق یہ دنیا کی زندگی کہلانے ہی کی مستحق نہیں ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے. اب لوگ اس دھوکے میں پڑ جاتے ہیں اور اس دھوکے میں پڑ کے اپنی اصل زندگی کا جو ہے وہ نقصان کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا اللہ کی محبت جوش مارتی ہے کہ میرے بندے جو بھٹک رہے ہیں یہ کل جب میرے سامنے محاسبے کے لیے کھڑے ہوں گے تو یہ کہیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا یہ دن بھی آنا ہے, ہم تو غافل ہو گئے تھے. تو آج ان کے کان کر دیے جائیں, انہیں متنبع کر دیا جائے, ان کے کان کھول دیے جائیں تاکہ کل میرے پاس آ کے کوئی بہانہ نہ بنائے کہ مجھے پتہ نہیں تھا. سورہ نساء میں یہ ساری بات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. رسولن, یہ جتنے بھی رسول آئے, مبشرین و منذرین, خوشخبریاں دیتے آئے, خبردار کرتے آئے. کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی بہانہ باقی نہ بچے جبکہ رسول آ چکے ہوں. تو اب ذرا اس کو بالکل سادہ کر کے سمجھ لیتے ہیں نا کہ ابو جہل جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس وقت اس کی اکڑ ہوں کوئی نہیں ہوگی, وہ بھی مومن ہوگا. بھئی ایمان تو کہتے ہیں نا غیب پر ایمان لانے کو, جب غیب سامنے ہوگا تو اب کون بے ایمان ہوگا؟ اب تو سارے کافر بھی مومن ہوں گے. اب کوئی فرشتوں کا انکار کرے گا؟ اب کوئی اللہ کا انکار کرے گا؟ اب کوئی جنت دوزخ کا نہیں, کوئی نہیں کرے گا, اب سب مانیں گے. لیکن ان سے جب پوچھا جائے گا کہ تم نے انکار کیوں کیا تو کہیں گے ہمیں پتہ نہیں تھا. لیکن محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد تو ابو جہل یہ بہانہ نہیں بنا سکتا نا کہ مجھے پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا, یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. رسول اس لیے آئے. تو ایک مقصد تو یہ ہو گیا رسولوں کا. دوسرا مقصد سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں بیان ہوا ہے. فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا, ہم نے رسول بھیجے, وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ, ان کے ساتھ کتابیں بھی اتاری اور بینات بھی اتاری. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْبَيِّنَاتِ وَالْمِيزَانِ, ان کے ساتھ میزان بھی اتاری. یہ میزان کی وضاحت میں بعد میں کروں گا, ابھی بس میزان یہ سمجھ لیجئے وزن کرنے کے آلے کو میزان کہتے ہیں, جسے ہم ترازو کہتے ہیں, اپنی زبان میں ترازو کہتے ہیں. وزن سے بنا ہے میزان. تو اس کا ایک معنی یہ ہوگا کہ وزن کرنے کا آلہ, اور دوسرا معنی توازن قائم کرنے والی چیز, متوازن کر دینے والی, توازن قائم کرنے والی چیز. تو میزان اتاری ان کے ساتھ. اور اس کا مقصد کیا تھا یہ میزان اور کتاب اتارنے کا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں. یعنی لوگ اگر انہیں آزاد چھوڑا جائے تو ظلم کی طرف جائیں گے. جو ظلم اس وقت دنیا میں ہے, اچھا دیکھیے انسان کی فطرت ظلم کو پسند نہیں کرتی. پوری دنیا میں مسلمان ہوں یا کافر ہوں, انصاف کے خواہش مند, عدل کے خواہش مند سب ہیں, جسٹس سب چاہتے ہیں. یہ توقع سب رکھتے ہیں کہ عدل ہو, انصاف ہو. کوشش بھی کی جاتی ہے کہ جج جو ہے نا وہ, ہماری عدالت اسی لیے 130ویں نمبر پر ہے دنیا میں. یہ نہیں ہے, اچھی عدالتیں بھی ہیں, کوئی 1 نمبر کی عدالت بھی ہوگی, لیکن جج کیا کرے گا اگر قانون کے اندر ہی گڑبڑ ہو تو؟ جج نے تو قانون کے مطابق فیصلہ دینا ہے نا. قانون ہی غیر منصفانہ نہ ہو تو, مطلب قانون یہ بنا ہو کہ مرد کو جو ہے اگر وہ کسی کو قتل کر دے تو اس نے جو ہے نا گناہ گشتی دینی ہے, اور عورت قتل کر دے تو 2 عورتیں قتل کی جائیں گی. قانون یہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ جج نے جو انصاف کرنا ہے وہ مبنی پر ظلم ہی ہوگا نا, کیونکہ قانون ہی ظالمانہ ہے. تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا میں قانون بنانے والے لوگ یا تو اپنا اتنا علم ہی نہیں رکھتے کہ انصاف کے مطابق قانون بنا سکیں, توازن قائم ہو جائے. اب وہ میزان کی بات ذہن میں رکھیں نا. اصل میں عدل کیسے ہوتا ہے؟ جب حقوق و فرائض میں توازن قائم ہو جاتا ہے. یعنی جو آپ نے کسی پر ذمہ داری لگائی ہے, اس ذمہ داری کی مناسبت سے اس کے اوپر اس کو آپ حقوق دیں تو عدل ہے. اگر آپ نے ذمہ داری بھاری لگا دی ہے, بدلے میں اس کو جو دینا تھا فضل یا جو بھی اس اجر وہ آپ نے کم دیا ہے تو ظلم ہے. اب مردوں کے لیے جو ہے نا وہ ذمہ داریاں کم ہوں اور ان کے حقوق زیادہ ہوں تو عورتوں پہ ظلم ہو جائے گا. عورتوں کی ذمہ داریاں کم ہوں اور ان کے حقوق زیادہ ہوں تو مردوں پہ ظلم ہو جائے گا. مزدور کے حقوق زیادہ ہوں, ذمہ داری کم ہو
تو سرمایہ دار پہ ظلم ہو جائے گا. سرمایہ دار کی جو ہے وہ منفعت زیادہ ہو، مزدور کی ایکسپلائٹیشن زیادہ ہو، مزدور پہ ظلم ہو جائے گا. سمجھ آ گئی نا؟ تو قانون یا مزدور بنائے گا یا سرمایہ دار بنائے گا یا مرد بنائے گا یا عورت بنائے گی. تو جب وہ بنائیں گے تو گڑبڑی تو ہو جائے گی. لہٰذا میزان اوپر سے اتاری ہے تاکہ توازن قائم ہو جائے. انسان وہ میزان بنا نہیں سکتا، کیپبل نہیں ہے. وہ میزان اللہ نے اتاری. وہ میزان نصب ہوگی تو انصاف ہوگا، وہ میزان نصب ہوگی تو عدل ہوگا، وہ میزان نصب ہوگی تو انصاف ہوگا. وہ میزان اگر نصب نہیں ہوگی تو جتنا زور لگا لیں عدل ہو نہیں سکتا، گڑبڑ ہو جائے گی. انسان اپنی نفسیات کے ہاتھوں مجبور ہوگا کہ وہ کچھ نہ کچھ دائیں بائیں ہو جائے. اتنا اس کا ذہن ہی نہیں ہے کہ وہ سب کے لیے برابر کچھ سوچ سکے. ہو ہی نہیں سکتا، اس کے بس کی بات نہیں ہے، اس کا علم نہیں ہے اتنا. تو وہ میزان اللہ رسولوں کو دے کے بھیجتا رہا ہے تاکہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا اتارا. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں جنگ کرنے کی صلاحیت ہے، لڑا جڑتا ہے اس کے ذریعے سے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور بھی نفع، توے بھی بنا لیں، کدالیں بھی بنا لیں، ہتھیار دوسرے بھی بنا لیں، لیکن اصل تو اس میں وہ سخت چیز ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ دیکھے کون ہیں جو اللہ کی اور اس کے رسول کے مددگار بنتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود. اب اس کو سمجھیے، جوڑیے آپس میں. پہلی بات سوال اپنے ذہن میں رکھیں کہ یار یہ کتابوں کا ذکر تھا، رسولوں کا ذکر تھا، یہ تو بڑا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا ذکر ہے. بیچ میں لوہے کا ذکر اس کے ساتھ آ گیا ایک ہی آیت میں. آیتیں بھی دو نہیں ہیں، آیت ایک ہی ہے. واو عاطفہ بھی ہے بیچ میں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، یہ بھی اتارا، یہ بھی اتارا. کتابیں اتاری، رسول بھیجے، لوہا بھی اتارا. یہ آپس میں ربط کیا ہے؟ ربط یہ ہے کہ جہاں ظالمانہ نظام قائم ہوتا ہے، جب آپ انصاف پر مبنی نظام لانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ظالم لوگ نماز پڑھنے آ سکتے ہیں، آپ کے ساتھ 4 مہینے کے لیے بھی جا سکتے ہیں. انصاف کی جب بات آئے گی تو یہ نہیں. وہ کہیں گے بھائی آپ مجھے وظیفے بتائیں میں کتنے پڑھوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بہت مشکل بات ہے. تو یہ آپ سیاسی اسلام کی دعوت دیتے ہیں مجھے؟ اسلام میں سیاست کدھر سے آ گئی بھائی؟ ان معاملات سے. یہ شعیب علیہ السلام کے ساتھ قوم کا جھگڑا کیا تھا؟ نماز پر تو جھگڑا نہیں تھا. جھگڑا یہ تھا کہ ہم کم ناپتے، کم تولتے ہیں، تم ہمیں اس بات سے کیوں منع کرتے ہو؟ ہم اپنے مالوں کے ساتھ جو مرضی کریں، میرا مال میری مرضی. تو جو کہتا ہے میرا ملک، تو وہ کہتا ہے میری مرضی. اب تو وہ نیچے آ کے میرا جسم میری مرضی تک آ گئی. یہ نئی ایڈوانسمنٹ ہے. وگرنہ یہ کہ پرانے وقتوں میں میرا ملک میری مرضی. الیس لی ملک مصر، فرعون نے کہا تھا نا یہ مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے، تو یعنی مرضی بھی میری چلے گی. اور قوم شعیب کے ماننے والوں نے، ان کے جن کی طرف وہ بھیجے گئے تھے، انہوں نے کہا تھا ہمارے مال ہماری مرضی. یہ تم ان کے درمیان ان میں آ کے مداخلت کیوں کرتے ہو؟ تو معلوم ہوا ان پر تبلیغ تو اثر نہیں کرے گی، ان پہ دعوت تو اثر نہیں کرے گی، تو پھر کیا کرے گا؟ وہ کہتے ہیں نا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد ناداں پہ. یہاں کر لیجئے مرد مطلب پرست پہ کلام نرم و نازک بے اثر، اس پہ وہ اثر نہیں کرے گا. تو پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک کچھ محاورے ہیں نا کہ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے. ٹھیک ہے. اچھا ویسے بڑا پنجابی میں بڑا زبردست کسی نے وہ بنایا ہے، یہ 4 کتاباں عرشوں آئیاں تو 5واں آیا ڈنڈا. یہی ہے نا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، لوہا بھی اتارا ہے تاکہ وہ اللہ والے اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ لے کے وہ جو اللہ نے میزان اتاری ہے اس کو نافذ کر دیں، اسے غالب کر دیں. یہ سارے رسولوں کا مقصد بعثت ہے، اور ان کے ساتھ شامل ہونے والے سب لوگوں کی ذمہ داری یہی رہی ہے. آخری رسول ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید میں یہ بتایا گیا کہ وہ آئے. اب یہ ایک نئی کڑی کا اضافہ ہونے لگا ہے. میں نے 2 کڑیاں بتائی تھیں. اللہ کا پیغام انسانوں کے نام، فرشتے نے وصول کیا اور انسانوں میں سے جو نبی ہے اس تک پہنچایا، اس نے باقی انسانوں تک پہنچانا ہے. ابھی تک یہاں تھا بات، حضور خاتم النبیین. لیکن انسان تو نہیں ختم ہوئے، انسان تو آ رہے ہیں.
اب کیا ہوگا؟ اب ایک نئی کڑی ہے جو اللہ نے بنائی ہے، وہ سمجھیں وہ کیا کڑی بنائی ہے۔ بہت آیت طویل ہے، بہت سی جگہوں پہ آئی ہے، میں صرف آخری حصہ سنا رہا ہوں کہ یہ ہم نے رسول بھیجے ہیں لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ یہ گواہی سمجھ گئے اب کیا ہے؟ یعنی جب ہم میں سے کوئی بہانہ بنائے کہ اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ بتائیں رسول کو کہ جی آپ نے وہ قرآن ان کو دیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ تو یہ گواہی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور یہ گواہی ہمارے خلاف جائے گی۔ کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، حضور کیا دن ہوگا وہ، ہر امت پر ہم ایک اپنا گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو ہمارے خلاف تو گواہی حضور دیں گے، لیکن یہ بش کے خلاف گواہی کون دے گا؟ مودی کے خلاف گواہی کون دے گا؟ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم گواہ بن جاؤ باقی انسانوں پر۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ جو دنیا میں جتنے کافر بھٹک رہے ہیں، جن کی توپوں میں کیڑے پڑنے کی ہم دعائیں کرتے ہیں، اور جن کو دوزخ میں جلتا ہوا دیکھ کے ہم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک تلاش کرتے ہیں، ان سے جب اللہ پوچھے گا کہ تم نے یہ بدماشیاں کیوں کی، تو وہ کہیں گے ہمیں پتہ نہیں تھا۔ تو ہم سے پوچھے گا تم نے بتایا تھا؟ ہم نے کہا نہیں، ہم نے تو کچھ اور کیا تھا، ہم نے تو اللہ تیری نمازیں پڑھی تھیں، تیرے روزے رکھے تھے، بڑے بڑے حج کیے تھے، لمبی لمبی تسبیحیں پھیری تھی۔ تو اللہ کہے گا یہ کام تو فرشتے بھی کر رہے تھے، تمہیں بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ فرشتوں نے کہا تھا نا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تم تو کسی اور کام کے لیے بنائے گئے تھے، اور تمہیں میں نے خاص امت بنایا تھا، مصطفیٰ کی امت، مجتبیٰ کی امت۔ بلکہ مجھے آپ کہنے کی اجازت دیجئے، خود تم مصطفیٰ تھے، تم مجتبیٰ تھے، هو اجتباکم، اس نے تم سب کو چنا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنا دیا جن کو ہم نے چن لیا تھا۔ آپ چنیدہ ہیں، کتاب کے وارث ہیں، قرآن آپ کو دیا ہے اللہ نے، محمد رسول اللہ کے امتیوں کے گھر میں پیدا کر کے قرآن کا وارث بنایا ہے۔ اب باقی انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی۔ یہ اگلی کڑی آ گئی، ختم نبوت کے نتیجے میں یہ اگلی کڑی آ گئی۔ وہ جو دوسرا مضمون چل رہا تھا، ذرا اس کو، جو دو چیزیں آئی ہیں وہاں پہ، رسولوں کی بعثت کے مقاصد میں سے دو باتیں آئی تھیں۔ ایک مقصد یہ تھا کہ جی لوگوں پر اتمام حجت ہو جائے، ان کا عذر ختم ہو جائے۔ دوسرا کیا تھا؟ دنیا میں انصاف ہو جائے۔ تو کیا دو مقاصد کے ساتھ رسول آئے تھے؟ مقصد ایک ہی ہے، لیکن یہ ایک مقصد پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسرا کام پورا نہ کیا جائے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے۔ مثلا اوپر کوئی فرعون بیٹھا ہوا ہے، جادوگر تو ایمان لا کے گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن مصر کا ہر آدمی اتنا بہادر ہے کہ وہ ایمان لا کے گردن کٹانے کے لیے تیار ہو جائے؟ نہیں۔ کوئی بلال، کوئی خباب ابن الارت، وہ ساری ماریں کھا کے جو انہیں مارا گیا، وہ پھر بھی ایمان پر قائم رہیں گے۔ باقی بھی مانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ سچے ہیں، لیکن ان کے ڈر کی وجہ سے قبول نہیں کر رہے۔ لہذا جو ہی وہ ڈر ختم ہوا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، ہوا یا نہیں ہوا؟ معلوم جیسے دروازہ بند تھا، کھلا، ایک دم لوگ آئے، کیونکہ اوپر وہ بدماش جب تک ہٹائے نہیں جائیں گے، لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ سارا جو ہے نا دین پر عمل کر سکیں۔ آج بھی جو لوگ دین پر عمل کرتے ہیں بڑی مشکل سے کرتے ہیں، کیونکہ بڑی رکاوٹیں آتی ہیں۔ بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، نہیں کر سکتے، مجبوریاں، نوعیت بدل گئی ہے مجبوریوں کی۔ اب اوپر کوئی ابو جہل ابو لہب نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ طریقہ واردات بدل گیا ہے۔ اقبال نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ یہ جو عہد حاضر ملک الموت ہے تیرا، کہ جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش، غم روزگار، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ اللہ تیرے بندے بننا چاہتے ہیں پر بچے بھوکے ہیں، یا اللہ تیرے دین پر کے لیے ہم محنت کرنا چاہتے ہیں مگر پیٹ جو ہے دوزخ ساتھ لگا، اس کا کیا کریں؟ تو جب تک انصاف نہیں ہو جاتا،
عام آدمی کے لیے اللہ کے دین پر چلنا ممکن نہیں ہوتا. تو ایک بہانہ تو یہ ہے نا کہ اللہ مجھے پتہ نہیں تھا، تو یہ بھی تو بہانہ ہے. اللہ پتہ تھا لیکن اوپر ایسے ظالم بیٹھے ہوئے تھے کہ میں تو اتنی جرأت نہیں رکھتا تھا کہ ان کا مقابلہ کر سکتا. یہ دوسرا بہانہ ہے. لہذا رسول آ کے یہ دونوں بہانے ختم کریں. ایک طرف ان کے کان کریں، انہیں بات سمجھائیں، اور دوسری طرف ظالموں کو ختم کریں تاکہ ایک عام کمزور آدمی بھی اگر اللہ کے دین پر چلنا چاہے تو اس کو آسانی ہو. یہ جو صحابہ نکلے تھے دین قائم پھیلانے کے لیے، تو وہ جا کے تو یہی کہتے تھے. جو سعد بن ابی وقاص کا ایک جملہ آتا ہے، ایران میں جب وہ آئے تو ان سے پوچھا کیوں آئے ہو؟ دو باتیں: لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ ظُلُمَاتِ الْجَاهِلِيَّةِ إِلَى نُورِ الْإِيمَانِ، تاکہ لوگوں کو جہالت کے اندھیاروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں. وَمِنْ جَوْرِ الْمُلُوكِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، بادشاہوں کے ظلم سے نجات دے کر اسلام کے انصاف میں لائیں. تو یہ دنیا میں جو اسلام پھیلا ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے کہ جی یہ تلوار سے پھیلا. تلوار سے ظلم ختم کیا گیا ہے، اور اسلام کا انصاف دیکھ کر لوگ جوک در جوک اسلام میں خود داخل ہوئے ہیں. ان کو زبردستی نہیں مسلمان بنایا گیا. جس ملک میں اگر وہ بادشاہ ٹیکس 15% لیتا تھا، مسلمانوں نے آ کے کہا جی ہمارے لیے تو 1% بہت ہے امور مملکت چلانے کے لیے. ہاں تو یہ ایسے حکمران اچھے نہیں لگیں گے. ہمیں تو وہ اچھا لگ جاتا ہے یار جو بجلی کی قیمت میں کمی کر دے، اور وہ برا لگنے لگ جاتا ہے جو کسی وجہ سے بجلی کا بل بڑھا دے. ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ چیز ہے، اس کو سمجھ لیں، اور اس کو ہم نے اسلام سے نکال کے رکھا ہوا ہے. یہ اس کا ربط ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے ہیں جیسے باقی رسول آئے تھے تاکہ دنیا میں انصاف قائم ہو جائے. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان عدل قائم کر دو. 3 مقامات پر یہ آیت آئی ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں. سورہ توبہ میں بھی آئی، سورہ فتح میں بھی آئی، سورہ صف میں بھی آئی. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا دے کر. یہ الہدا قرآن مجید، اور یہ قرآن مجید جو سارے رسولوں کی بات آئی تھی نا، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ان کے ساتھ کتاب اتاری. اس سے پہلے تھا بالبینات، 2 چیزیں تھیں نا، ایک تیسری میزان تھی. یعنی پہلے جو رسولوں کا ذکر آیا وہاں 3 چیزوں کا ذکر ہے. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بینات 1، اور وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ 2، اور وَالْمِيزَانِ 3. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں 2 چیزوں کا ذکر ہے. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ، بینات غیب ہو گیا. کتاب کی جگہ پہ الہدا کا لفظ آ گیا. لیکن جو کتاب دی گئی ہے نا، اس کتاب کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ ہدی للناس ہے وبینات من الہدا ہے. یہ 2 in 1 ہے. اس میں بینات بھی ہیں اور ہدایت بھی ہے، کتاب بھی ہے، فرائض بھی ہیں، احکام بھی ہیں. تو یہ 2 چیزیں اس ایک کتاب میں جمع ہیں. لہذا الہدا میں وہ 2 باتیں آ گئیں جو باقی رسولوں کے ضمن میں آئی تھیں. اور میزان کی جگہ پہ ایک نیا لفظ آ گیا، مرکب اضافی آیا، یا اسے بعض توصیفی بھی کہتے ہیں، اگرچہ کہ اس کی ظاہری شکل اضافی والی ہے. دین الحق، الحق کا دین یعنی اللہ کا دین. دین اللہ، اللہ کا دین. یہ دین اللہ کس کے بدل میں آیا؟ وہ میزان عدل کے مقابلے میں ہے. یعنی اللہ کا دین ہے وہ میزان جو انصاف قائم کر دیتی ہے. یہ 2 چیزیں دے کے محمد رسول اللہ کو بھیجا گیا، جس کا مطلب کیا ہے؟ الہدا کے ذریعے سے وہ اتمام حجت کون سے والا کریں کہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل. یہ الہدا کے ذریعے سے ہوگا. اور دین وہ میزان اسے قائم کر کے وہ عدل قائم کر دیں جس میں لوگوں کے لیے اس ہدایت پر عمل کرنا آسان ہو جائے، مشکل نہ رہے، فیسیلیٹیٹ کر دیں. حضور نے فرمایا نا میں آسانی پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں. ہم نے یہ سمجھا کہ نمازیں 50 تھیں، حضور 5 کرنے کے لیے آئے تھے. آسانی پیدا کرنے کا مطلب یہ تاکہ دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے، مشکل نہ رہے. نافرمانی کرنا مشکل ہو جائے، دین آسان ہو جائے. آسانی پیدا کرنے آیا ہوں.
اور جب آپ گئے ہیں تو وہ آسانی پیدا کر کے گئے ہیں نا. اب کمزور سے کمزور آدمی بھی دین پہ چل سکتا تھا, اسے ریاست سہارا دینے کے لیے موجود تھی, اسے شیلٹر دے کے گئے. اور انصاف کیسا, خوشحال ترین معاشرہ قائم کر کے گئے, ہر ایک کو اس کے پورے پورے حق دینے والے لوگ تیار کر کے گئے. آج بھی دنیا مثالیں دیتی ہے. عمر لاز کی بات کی جاتی ہے, میں ذرا اس میں زیادہ نہیں جاتا. ہم نے تو ایک روٹی کپڑے مکان پہ ہی ہم جھوم گئے تھے, تو وہاں روٹی کپڑا مکان ہی نہیں, تعلیم اور علاج بھی تھا. جو بچہ پیدا ہو جائے وہ آج ماڈرن سٹیٹس میں, ساری دنیا میں نہیں ہے, بڑی ترقی یافتہ جو مہذب دنیا جو سمجھی جاتی ہے, وہاں پہ بچوں کے لیے یہ وظائف مقرر کیے گئے ہیں. آج سے 1500 سال پہلے محمد رسول اللہ کے تعلیم یافتہ لوگوں نے یہ وظیفے مقرر کر دیے تھے. حضرت عمر کے دور میں یہ وظیفے مقرر ہو گئے تھے. بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ, ریاست اس کا خرچہ اٹھانا شروع کر دے گی اگر ماں باپ نہیں اٹھا سکتے تو. خیر, یہ نظام جب حضور نے قائم کیا تو اب غم روزگار تو ختم ہو گیا نا. اب لو لگائی جا سکتی ہے نا اللہ سے, اب اللہ کی طرف مڑا جا سکتا ہے. یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام, مشن جو آپ کو دے کے بھیجا گیا ہے. میں اپنی جگہ پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بات صرف نمازوں کی ہو, یہ جتنے اسلام پر ہم عمل کرتے ہیں, اگر اتنا ہی اسلام ہوتا نا, اس اسلام کو ماننے میں ابو جہل کو بھی کوئی رکاوٹ نہ ہوتی. اور عبداللہ ابن ابی تو اس سے زیادہ اسلام پر عمل کرتا تھا. وہ 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ آ کے حضور کے پیچھے پڑھتا تھا, اور مسجد نبوی میں پڑھتا تھا. ہم میں سے کتنوں کو ساری زندگی کی نمازیں مسجد نبوی میں پڑھنے کی توفیق ہو گئی. مصیبت اس کو پڑتی تھی جب جان دینے کی باری آتی تھی, مصیبت تب پڑتی تھی جب مال پہ بنتی تھی, مصیبت تب پڑتی تھی جب کوئی اختلافی مسئلے پہ حضور کی رائے ماننی پڑتی, وہاں مصیبت آتی تھی. وہاں مصیبت ہمیں بھی آ جاتی ہے. وہ بنی اسرائیل نے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, تو ہم بھی کوئی اسی درجے میں رہنا, اس سے آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ہم سمجھ لیں اس بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت یہ تھا. اب ہمارا حضور سے کیا تعلق ہے؟ ایک میں نے آپ کو کڑی بتا دی, جو کام حضور کر کے گئے شہادت علی الناس کا, وہ کام اب ذمہ حضور کے بعد اس امت کے ہیں. آخر میں شہادت بھی لی تھی نا, دین قائم کر کے, یعنی میں ابھی ایک تقریر کر کے آخر میں کہوں وما علینا الا البلاغ. حضور نے ایسا نہیں کیا. آپ نے 23 سال محنت کر کے جو آخری سن 10 میں حج کیا ہے, ایک ہی حج کیا ہے, جب اتنے لوگ جمع ہوئے اس موقع پہ پوچھا کہ میں نے تبلیغ کر دی, الا هل بلغت, میں نے پہنچا دیا, ان تم مانتے ہو کہ میں نے پہنچا دیا, تمہیں سمجھ آ گئی؟ تو انہوں نے کہا ہم مانتے, انا نشہد, ہم گواہی دیتے ہیں, انک قد بلغت الرسالہ, آپ نے اللہ کے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا. یہ قد جو لگتا ہے نا, یہ پرفیکشن کے لیے لگتا ہے. جو کام ہو چکا پوری طرح جو مکمل ہو گیا ہو اس کے لیے آئے گا. انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ, وہ جو امانت آپ کے پاس آئی تھی وہ آپ نے ادا کر دی. وَنَصَخْتَ الْأُمَّةَ, آپ نے امت کی خیر خائی کا بھی حق ادا کر دیا. وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ, برائی کے پردے چاک کر دیے. پہنچانا اس کو کہتے ہیں. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, میرا کام ختم, مجھے تمہاری پر پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی تھی, تم نے مان لیا, پہنچ گیا. بلکہ وہ حضور نے پہلے اللہ کو گواہ بنایا, اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد, اللہ تو گواہ ہے, یعنی یہ میں اپنی ذمہ داری ادا کر کے فارغ ہو گیا. تو ان کندھوں سے وہ ذمہ داری اتر کے تمہارے کندھوں پہ آ گئی ہے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات کیا ہے, ہمیں کیا حکم دیا گیا, تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو جو ان کا ہدف ہے وہ تمہارا ہدف ہونا چاہیے, جو ان کا مقصد ہے وہ تمہارا مقصد ہونا چاہیے. جس طرح انہوں نے حاصل کیا اس طرح تمہیں کوشش کرنی چاہیے, جس طرح انہوں نے محنت کی اس طرح تمہیں اسوہ تب بنے گا نا. حضور کا مقصد کوئی اور ہو, میرا مقصد کوئی اور ہو, تو پھر اسوہ تو گیا. پھر میں جس اسوے کے پر عمل بھی کروں گا تو وہ اپنے مقصد کی خاطر اس اسوے پہ عمل کر رہا ہوں گا. اگر مقصد میں فرق ہے
تو جو کچھ جو تھوڑا بہت عمل ہوگا وہ اس مقصد کو سرو کرنے کے لیے ہوگا جو میں نے اپنے لیے خود بنایا ہے. تو اگر حضور کا اسوائی میں نے پورا کا پورا لینا ہے تو مقصد بھی وہ لینا ہوگا جو محمد رسول اللہ دے کے گئے ہیں. جو ان کا مقصد تھا وہی میرا مقصد ہونا چاہیے. اور نمبر 2 اتباع رسول. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو جس کے بغیر ایمان ہی نہیں مکمل تو پھر اتباع کس کی کرو؟ محمد رسول اللہ کی کرو. کیوں؟ سب سے شدید محبت اللہ سے محمد رسول اللہ کرتے ہیں نا. تو اگر تم بھی اللہ سے محبت کرتے ہو تو سیکھو وہاں سے کیسے کی جاتی ہے محبت, کے تقاضے کیسے نبھائے جاتے ہیں, آداب محبت کیا ہیں, رسم محبت کیا ہیں. کس سے سیکھو گے؟ محمد رسول اللہ سکھائیں گے کیونکہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے. فاتبعونی, پس میری اتباع کرو. اس اتباع کا تقاضا, اس اسوے کا تقاضا ایک ہی ہو گیا کہ جو محمد رسول اللہ کا مشن تھا وہ ہمارا مشن ہو. اچھا, اس میں یہ چیز آ سکتی ہے کہ بھئی وہ تو رسول تھے, انہوں نے تو ہمت کی, اب تو ہو نہیں سکتا. ان کے دور میں تو صرف ابو جہل تھا, 2 ہاتھ تھے 2 پاؤں تھے. ہمارے دور میں امریکہ ہے جو 50,000 فٹ سے بمباری کرتا ہے, اس کے پاس تو گائیڈڈ میزائل ہیں, نہ معلوم کیا ہے, بہت کچھ ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں فرمائی ہیں کہ قیامت سے پہلے کل روئے عرضی پر اللہ کا دین غالب ہونا ہے. بہت سی حدیثیں. کوئی گھر باقی نہیں بچے گا, اینٹ گارے کا بنا ہوا ہو, خیمہ ہو, کوئی پختہ مکان ہو, مگر اس میں اللہ اسلام کو داخل کر کے چھوڑے گا, گھر والے کی عزت کے ساتھ یا گھر والے کو ذلیل کر کے. یعنی صرف کل میں پڑھنے کے لیے نہیں, پوری اتھارٹی کے ساتھ داخل ہوگا. اصل میں یہی وہ ساری حدیثیں ہیں نا جن کو سامنے رکھ کر اقبال نے ہماری زبان اردو میں وہ اپنی جذبات کا اظہار کیا ہے کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش, اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود, پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے. تو فرشتے آ کے کریں گے, ہوگا تو ٹھیک, یہ تو حضور کی پیشن گوئیاں ہیں, ہوگا لازمی ہوگا. قرآن سے بھی اشارہ نکلتا ہے کہ حضور عالمی رسول تھے, اور حضور کا مشن اگر یہ ہے عدل قائم کرنا تو پورے عالم پر وہ عدل قائم ہونا ہے. رحمت للعالمین, سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ انصاف ہو, تو پوری دنیا پہ ہونا ہے. لیکن وہ کریں گے امتی, امتیوں نے کرنا ہے. اور کون سے امتی؟ کچھ امتی ہوں گے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امتی ہیں. جب حوض کوثر پہ حضور کی طرف بڑھیں گے تو فرشتے روک دیں گے. حضور فرشتوں سے کہیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں, ان کو کیوں تم نے روک دیا, انہیں میرے پاس آنے دو. وہ کہیں گے حضور ان کے کچھ اعمال آپ والے نہیں تھے, کوئی اور ہی اعمال تھے. وضع میں تم و نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اور ایک امتی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں دنیا میں حضور حسرت کر کے گئے ہیں کہ کاش میری ملاقات ان کے ساتھ ہو جائے. یا لیتنی لقیت اخوانی, کاش کہ میں اپنے بھائیوں سے مل لوں. پوچھا گیا یہ کون ہے, کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں, ہم آپ کے ساتھی نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو تمہارے بعد آئیں گے. وہ مجھے اپنے درمیان نہیں پائیں گے, تم نے تو مجھے اپنے پاس پایا ہے نا, میری صحبت سے فیض یاب ہوئے ہو. ابھی وہ بھائی کہہ رہے تھے نا کہ بھئی حضور نے تزکیہ کیا, انہیں میں نہیں ملوں گا. وہ اللہ کی کتاب کو 2 کاٹھیوں کے درمیان پائیں گے. وہ پیغام جو میں لے کے آیا ہوں وہ پیغام ان کے پاس پہنچے گا, میں نہیں پہنچوں گا. پھر وہ مجھ پر ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو, میری مدد کریں گے جیسے تم نے مدد کی. اب یہ جو مدد ہے کس معاملے میں, کس مشن میں, کس مقصد میں؟ وہ جو محمد الرسول اللہ کا مقصد بعثت ہے. اب آپ کی قیادت میں نہیں, آپ کی دی ہوئی رہنمائی کے ساتھ اس کی طرف جو پیش قدمی کریں گے, یہ وہ بھائی ہیں کہ جن سے حضور دنیا میں ملاقات کی خواہش دل میں لے کے گئے ہیں
اب آپ سوچیں کہ جب حوض کوثر پر یہ سامنے آئیں گے تو کس طرح بڑھ کے حضور ان کا استقبال کریں گے. اور یہ چانس کس کے پاس تھے؟ صحابہ کے پاس تو نہیں ہے یہ. وہ انہوں نے تو حضور کو اپنے درمیان پایا ہے. بلکہ مجھے وہ حدیث بھی یاد آ رہی ہے جس میں حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ عجب الایمان، بہترین، شاندار، پیارا، دلارا ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ فرشتوں کا. تو حضور نے فرمایا فرشتے کیوں نہیں ایمان لائیں گے، وہ تو اللہ کو دیکھتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ نبیوں کا. تو حضور نے فرمایا نبی کیوں نہیں ایمان لائیں گے، ان کے پاس تو فرشتہ آتا ہے. بھئی ایمان غیب کو کہتے ہیں نا. جب غیب والے سے ملاقات ہو گئی تو اب کیا مسئلہ بیچ میں رہا؟ وہ تو کیوں نہیں لائیں گے، وہ تو ان کے پاس تو فرشتہ آتے ہیں. اب انہوں نے ذرا تھوڑا جھجک کے کہا کہ ہمارا. تو حضور نے فرمایا تم کیوں نہیں مانو گے، میں تمہارے درمیان موجود ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا، پھر آپ بتائیے. تو حضور نے فرمایا تمہارے ان بھائیوں کا. پھر وہی بات آ گئی جن تک میں نہیں پہنچوں گا یہ پیغام پہنچے گا. یہ فضیلت آپ کا انتظار کر رہی ہے. عجب الایمان والی بھی اور یا لیتنی لقیت اخوانی والی بھی. لیکن اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ اس مشن کے ساتھ ہے. میری مدد کریں گے جیسے تم نے مدد کی ہے. صرف پریز کرنے کی بات نہیں ہے، صرف جو ہے نا تعریف کرنے کی بات نہیں ہے، صرف اچھا کہنے کی بات نہیں ہے، صرف جو ہے نا وہ دعائیں کرنے کی بات نہیں ہے، درود و سلام بھیجنے کی بات نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے. لیکن جو اصل کرنے کی بات ہے وہ کیا ہے کہ اس مشن کو سامنے رکھا جائے جو محمد رسول اللہ کا تھا، جس نے پوری دنیا پر جس نے چھانا ہے. اس کے لیے محنت کی جائے، جد و جہد کی جائے، دامے درمے سکھنے کی جائے، تن من دھن سے کی جائے، اپنی زندگی اس کے لیے وقف کی جائے، اپنے مال و اولاد اس کے لیے لگائی جائیں جیسے کہ صحابہ اکرام نے مدد کی محمد رسول اللہ کی. تو یہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے قریب ہونے کی علامت ہے. بس میرا جو بھی گفتگو کا حاصل ہے وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی بعثت جیسے باقی نبیوں کی بعثت ہوئی ہے عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اور قطع عذر کے لیے ہوئی ہے. آپ کے بعد یہ ذمہ داری حضور کے امتیوں کی ہے. دنیا کے خاتمے سے پہلے کل دنیا کو اللہ نے عدل و انصاف سے بھر دینا ہے. ہونا ہے، یہ کام ہو کے رہنا ہے. خوش نصیب وہ امتی ہیں جو اس کے لیے محنت کریں، جد و جہد کریں، تن من دھن لگائیں، اپنا وقت نکالیں اور اس کے لیے تگ و دو کریں. اللہ تعالی ہمیں ان امتیوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.